गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आवाज नहीं आई मुझे। कितने नाश्ता करके आए आज? लग नहीं रहा मुझे, बहुत डल, ऐसे जैसे सोए नहीं आप रात। कितनों ने फेसबुक पे टाइम ज्यादा गुजारा रात को? कितनों ने? एक है सिर्फ। और व्हाट्सएप पे ज्यादा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि वी ऑल नो उर्दू। कितनों को उर्दू आती है? सारों को आती है। देयर इज नो नीड टू स्पीक इन इंग्लिश देन। क्या ख्याल है? आर यू विद मी? आवाज आनी चाहिए आपकी मुझे, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि जागते लोगों से बात करूं, जिंदा लोगों के साथ। आई थिंक वी आर ऑल अलाइव, जिंदा हम। शोर डाले ना, यूथ बैठा हुआ यहां पे। शाबाश शाबाश। अब मुकाबला इधर से होना है, उधर से होना है, ठीक है? सबसे पहले मैं चाहूंगा कि बहुत सारी तालियां बजाएं आसिम कयूम साहब के लिए, इतना सक्सेसफुल इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और फिर उसके बाद अब तालियां बजाएं सारी टीम के लिए कि जिन्होंने इतनी एफर्ट की। और फिर दुख का इजहार करें उनके लिए जो नहीं आ सके आज, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग और इतना अच्छे सेशन, इतने अच्छे स्पीकर्स अगर हों आपके पास और हम फिर भी ना आए, तो मैं समझता हूं कि अलमिया है ये। और आसिम कयूम साहब, हमें इसके ऊपर आपको रिफ्लेक्शन लेना चाहिए, अपने टीम के साथ भी, खुद भी, कि क्या वजूहात है कि हमारा यूथ जो है सीखने के मोड में नहीं है अभी तक आया। आप ताली बजाना चाहते हैं? आप बजाओ ताली। छोटे बच्चे ताली बजाना चाहते हैं। अभी हम बात करेंगे, क्योंकि अभी भाई ने बड़ी अच्छी बातें की कि क्या चैलेंजेस है, क्या स्ट्रगल रहती है इंसान की जिंदगी में। क्योंकि मैं, जैसे इन्होंने तारुफ करवाया, कि मैं एक कहना नहीं चाहिए, वी डोंट बिलीव दैट वी आर फ्रॉम द माइनॉरिटी, बट कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है कि हम अकलियत है, which is, I think, wrong. We are all Pakistanis, aren't we? Pakistanis हैं हम। आप में मुझे ये बताइए, एक सवाल मैं करूंगा कि जवाब देना सबने, कि अगर मैं पूछूं कि मुस्लिम के लहू का रंग क्या है, बता सकता है कोई? पक्की बात। हिंदू का क्या है? आवाज ही नहीं आ रही, सिर्फ इनको पता। रेड है। क्रिश्चियन का क्या है? और जिसका कोई मजहब नहीं उसका क्या है? तो इसका मतलब है कि जब लहू का रंग एक है, जब हमारा खालिक एक है, जब हमारा मालिक एक है, तो फिर झगड़ा किस बात का है? फिर हम क्यों एक दूसरे की जान के दुश्मन हैं? फिर हम क्यों मजहब के नाम पर कत्ल करते हैं? क्योंकि अगर खुदावंद ताला चाहते तो दुनिया में सिर्फ एक मजहब बना देते। ऐसा हो सकता था, मगर उन्होंने मुख्तलिफ मज़ाहिब बनाए। मगर जैसे आपने कहा कि लहू का रंग तो एक है, तो हमें सोचना आज यह है कि आज जो पाकिस्तान में बदअमनी है, पाकिस्तान में नफरतें हैं, पाकिस्तान में तासुब है, पाकिस्तान में कत्ल व गारत करते हैं हम, उसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। मैं आखिर में आपको एक स्टोरी भी सुनाऊंगा, मुझे याद कराना, कहानी सुनाऊंगा आखिर में। मगर मैं शुरू करूंगा सबसे पहले कि क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं, और खास तौर पर जब हम बात करते हैं नॉन मुस्लिम पाकिस्तानीज के लिए। इन्होंने मुझे बताया, आपको बताया कि मैं एक वेब चैनल रन करता हूं जो कि राइट्स बेस्ड है। उसका नाम है हम सब टीवी। आप उसको देख सकते हो वेब पे, हम सब .tv आप करेंगे तो आपको वो मिलेगा। हम राइट्स पे बात करते हैं। कितनों ने पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है? हाथ खड़ा करें। बहुत अफसोस की बात है। 1 2 3 4 5। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन
آپ کی ایک گائیڈ لائن ہے, آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے رائٹس کیا ہے اور آپ کی آبلیگیشنز کیا ہے. ہم نے شاید زندگی میں صرف رائٹس کی بات کی ہے کہ خواتین کے حقوق کیا ہے, بچوں کے حقوق کیا ہے, مائنورٹیز کے حقوق کیا ہے, مگر ہم نے آبلیگیشنز کی بات نہیں کی. تو ضرور پڑھیے گا رائٹس کو, کانسٹیٹیوشن کو. میں آگے چلتا ہوں کہ یہاں پہ جو ایشوز نان مسلمز کے رہے, اور میں آج شاید کوئی ہے نہیں یہاں پہ, مگر میں چاہوں گا کہ وہ جو سنے کبھی, کہ ہمیں اپنی سیلف پٹی سے نکلنا ہے. پرابلم یہ ہے کہ نان مسلمز ہوں یا مسلمز ہوں, وہ اگر چیز کوئی اچیو نہیں کر سکتے تو وہ کہتے ہیں کہ ساڈی قسمت چاہیے نہیں سی. ایسا ہی ہے, ہم غریب ہیں جی, ہم کر نہیں سکتے, ہمارے جی ماں باپ اس قابل نہیں, ہم کر نہیں سکتے. مگر بچوں, میں آپ کو بتاؤں کہ اب جب ڈٹرمنیشن ہے اگر آپ کے اندر, اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہو تو پھر آپ کو مقابلہ کرنا ہے حالات سے. میں اسی دھرتی ماں سے ہوں, اسی سوئل سے ہوں. میں نے بھی ایکسل کیا, دشواریاں تھیں, یا فائنینشیل کرائسس بھی ہوں, رکاوٹیں بھی ہوں, مگر میں نے جو اپنا میٹرک کیا سینٹ جان اسکول سے یا سینٹ میریز کے ہے, سینٹ جان اسکول راول پنڈی سے کیا, اور اس کے بعد گارڈن کالج میں گیا میں. اس کے بعد میں نے بی کام کیا جہاں پہ ہماری ملاقات بھی ہوئی F8 میں. مگر میں نے رکا نہیں یہاں پہ. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم کنویں کے مینڈک کا پتہ ہے کیا کرتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے کنویں کا مینڈک؟ کتنوں کو پتہ ہے؟ کبھی دیکھا ہے کنواں؟ کتنوں نے دیکھا ہے؟ اور مینڈک اس کے اندر دیکھا ہے کبھی کنویں کے اندر مینڈک جو ہے؟ CEO صاحب نے دیکھا ہوا ہے. وہ جو مینڈک ہوتا ہے نا, وہ اندر چھلانگیں مارتا ہے نا, خوش ہو رہا ہوتا اندر ہی چھلانگ مار کے, واہ جی واہ. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت زیادہ کنویں کے مینڈک ہیں. ہم اسی سرکل میں رہ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں, ہم نے BA کر لیا, ہم نے MA کر لیا, ہم نے میٹرک کر لیا. آج میں سمجھتا MA BA بھی بے روزگار پھر رہے ہیں. ہمیں اس کنویں سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے, اندر چھلانگیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بات کرتے ہیں جی میں نے BA کیا, اس نے BA, برابر ہو گئی جناب. کیوں جی؟ چیلنج کیا ہے؟ ہم نے اس کنویں سے باہر آنا ہے, اور باہر آ کے دیکھیں کہ دنیا کہاں چاند پہ پہنچ چکی ہے. جس کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات نہیں ہیں ملک کے ساتھ, انہوں نے ٹیکنالوجی میں اپنے آپ کو منوایا ہے. ایسا ہے ہم بہت پیچھے. ایک دفعہ میں گزر رہا تھا راول پنڈی کے پاس, تو KFC کا گھیراؤ کیا ہوا کسی نے کہ جی جلا دیں گے, مار دیں گے. قائدین تھے. میں نے ڈرائیور سے کہا گاڑی سائڈ پہ لگایا. میں گیا ان کے پاس, میں نے کہا کیا وجہ ہو گئی ہے؟ کہتے جب ہم جلا دیں گے اس کو, یہ تو ان کا یہودیوں کا اور دوسروں کا یہ وہ. میں کہا ان سے اس کو جلانے سے ان کو کیا فرق پڑے گا؟ یہ تو کسی پاکستانی کا ہے, اس کی فرینچائز ہے. اگر آپ نے بائیک آؤٹ کرنا ہے, آپ جہاز پہ نہ بیٹھو, آپ اپنا جہاز بناؤ. اگر آپ نے بائیک آؤٹ کرنا ہے, ٹیکنالوجی میں آگے آئے آپ. اگر آپ نے بائیک آؤٹ کرنا ہے, آپ دوسرے پروفیشن میں آگے آئیں. ہم تو سمجھتے نہیں, ہم شاید واویلا زیادہ کرتے. ضرورت اس چیز کی ہے اس وقت کہ ہمیں دنیا کو دیکھنا ہے کہ دنیا کہاں پہنچی ہوئی ہے. اور ایک اور چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو, پہلی بات کی ہم نے کہ ہم نے کنویں کے مینڈک نہیں بننا. سمجھ آئی میری بات؟ ہم نے چیلنج لینا. اگر ڈٹرمنیشن ہے, اگر اس ملک سے پیار ہے, ہمیں کتنوں کو اس ملک سے پیار ہے, تو پھر کیا کہیں گے؟ پاکستان زندہ باد. نہیں, کوئی پیار نہیں. ابھی ویزا لگے سب نکل جائیں گے باہر. کتنے ویزوں کے لائن میں لگے ہوتے ہیں پاکستانی. میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں 99% کو پتا لگے نا امریکہ کا ویزا کھل گیا, سب لائن میں لگ جائیں گے. اپنے ملک سے محبت کریں پہلے. جب اپنے ملک سے محبت کریں گے, آپ اس ملک کے لیے کام کرنا چاہیں گے. بات کر رہے تھے مشکلات کی. بہت مشکلات آئیں, اور وہ لوگ
جو ہم سے سینئر ہیں, جو ہمارے بیچ کے ہیں, نوجوانوں, ہماری ٹائم پر شاید اتنی ایگو نہیں ہوتی تھی. آج کل کے نوجوان میں ایگو بہت آ گئی ہے, تکبر بہت آ گیا, بے جا سیلف پریز بہت آ گئی ہے. اگر آپ ہمبل بنیں گے, اگر آپ کے اندر ایٹیٹیوڈ ہوگا سیکھنے کا, اور سب سے بڑی سکسیس جو ہے وہ آپ کو ایٹیٹیوڈ دیتا ہے, کی ہے سکسیس کی. اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہو, اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ آپ پڑھنا چاہتے ہو, اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ آپ سیکھنا چاہتے ہو, تو میں آپ کو شرطیہ کہتا ہوں کہ آپ ایکسل کرو گے, آپ اوپر جاؤ گے. آج کا نوجوان ماسٹرز کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہمیں 40,000 کی نوکری ملنی چاہیے, ایسا ہی ہے جی, اس سے نیچے تو بات نہیں کرتے. اور وہ یہ چیلنج کر رہے ہوتے ہیں کہ جو سی او بیٹھا ہوا ہے نا, اس سے زیادہ ان کو پتا ہے. کیوں بھائی, ایسا ایکسپیرئنس ہوا ہے, میں تو دیکھتا رہتا ہوں, 22 سال ایڈمنسٹریشن کر رہا ہوں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کو پتا ہے وہ ان کے سینئرز کو نہیں پتا. تو یہ ایٹیٹیوڈ ہمارے یوتھ کو چینج کرنا پڑے گا. لرننگ ایٹیٹیوڈ رکھیں گے آپ سیکھیں گے. اور میں آپ کو خود بتاؤں, عاصم نے بھی ایسے کیا ہوگا, ہم نے انٹرنشپ سٹارٹ کی تھی. ہمیں کسی نے 40,000 کی آفر کی تھی, انٹرنشپ سٹارٹ کی تھی, سٹائپنڈ ملتا تھا, پہلے ملتا بھی نہیں تھا. ہم نے سٹارٹ کیا, والنٹیئر کیا اپنے آپ کو. آج پاکستان کا نوجوان والنٹیئر نہیں کرتا. باہر کی دنیا میں کیا فرق ہے, والنٹرزم بہت ہے. ان کے پیرنٹس سکھاتے ہیں ان کو والنٹیئر کرو, ان کے پیرنٹس سکھاتے ہیں چیریٹی دو. ہم مانگتے ہیں کہ ہمیں دے دو بس. یہ فرق ہے, اس کو چینج کریں. اپنے آپ کو انٹرنشپ کے لیے تیار کریں, اپنے آپ کو والنٹیئر کریں کام کرنے کے لیے. کبھی ہم ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتے, یا تجربہ نہیں آتا. آپ جہاں بھی جائیں گے لوگ کہیں گے آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے. ایکسپیرینس کیسے آئے گا, کیوں جی کیسے آئے گا ایکسپیرینس ہے؟ کام کرنے سے. مگر اس کے لیے کیا میں نے ٹرم یوز کی تھی, والنٹیئر کر سکتے, انٹرنشپس کر سکتے ہیں. آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ کو جاتے 40,000 ملے گا. آپ اپنا ٹائم ضائع کریں گے, اپنی انرجی ضائع کریں گے. ٹھیک ہے, پہلی بات یہ ہے کہ والنٹرزم اور انٹرنشپ کی طرف آئیں. دوسرا میں نے کہا تھا ایٹیٹیوڈ آپ کا صحیح ہوگا, آپ 100% سکسیسفل ہوں گے. اس سے پہلے میں نے کہا تھا کنویں کا مینڈک نہیں بننا ہم نے. اور اپنی زندگی میں ٹارگٹس, کتنے ٹارگٹس رکھتے ہیں اپنی زندگی میں, ٹارگٹس کی کتنے ٹارگٹس رکھتے ہیں اپنی لائف پہ سیٹ کرتے ہیں؟ 10%. اگر ٹارگٹس نہیں ہوتے تو کیا نقصانات ہوتے ہیں اس کے؟ سمجھ نہیں آئی. ہاں, کلیئر نہیں ہوتے گولز. ٹھیک ہے, اور کوئی بتا سکتا کیا پرابلمز آتے ہیں؟ جی, کنویں کے مینڈک. ٹھیک ہے, ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے وہ ایک پٹھان جو ہوتا ہے, اس نے آگے وہ غبارے سے لگائے ہوتے ہیں, اور وہ کیا کرتا ہے, آپ سے کہتا ہے کیا کرو, نشانہ مارو اس کو. اور وہ کس چیز سے نشانہ لگاتے ہیں, کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ شرح. ٹھیک ہے, وہ جو غبارہ ہے, بیلونز لگے, وہ کیا ہے, وہ آپ کے ٹارگٹس ہیں. اور وہ شرح جو کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے, وہ آپ کے ریسورسز ہیں. اگر آپ کے پاس زندگی میں ٹارگٹس نہیں ہیں, اگر آپ نے پلان نہیں کیا اپنی لائف کو, کتنے ہر سال ریزولوشن کرتے بناتے ہیں کہ اس سال میں نے یہ چیزیں اچیو کرنی, کتنے کرتے ہیں؟ میں کرتا ہوں. شاباش. اگر آپ ٹارگٹس نہیں رکھتے اپنی لائف میں, اپنی آرگنائزیشنز میں, تو وہ جو ریسورسز ہیں وہ ویسٹ ہوتے ہیں. اگر وہ پٹھان کے سامنے غبارے نہ ہوں تو شہریں کہاں لگیں گے جا کے؟ وہ ضائع ہوں گے, وہ نیچے گریں گے, ضائع ہوں گے. اسی طرح ہماری زندگی ہے بچوں, کہ اگر ہم اپنی زندگی میں ٹارگٹس نہیں رکھیں گے تو جو ریسورسز ہیں, ٹائم ایک ریسورس ہے آپ کے لیے, فائنینسز آپ کے ریسورسز ہیں,
آپ کی ہیلتھ ریسورس ہے آپ کا، یہ ضائع ہوں گے. اور آج عاصم صاحب مایوس تھے کہ ٹائم پہ ہم شروع نہیں کر سکے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ٹائم کو ضائع کیا ہے. ایسے کہتے ہیں کہ بڑا ٹائم ضائع کرتا ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے. ٹائم ہمیں ضائع کر جاتا ہے. اور وہ وقت آتا ہے جب ہم کہتے ہیں یار اس وقت ہمارے پاس وسائل بھی تھے، ٹائم بھی تھا، انرجی بھی تھی، اس وقت ہم نے کیوں نہیں کیا یہ. اور آخر میں صرف ریگریٹس رہتے ہیں. تو کیا ہمیں کرنا ہے؟ ٹارگٹس بھی اپنے رکھنے ہیں لائف میں. اپنے ٹائم مینجمنٹ، ٹائم کی قدر جو نہیں کرتا وہ پیچھے رہ جاتا ہے. آج ہم سارے ایک ایج گروپ کے تقریباً ہم بیٹھے ہیں آپ کے سامنے. ہم نے شاید ٹائم کو مینج کیا، ہم نے اپنی زندگی میں ٹارگٹس رکھے، ورنہ ہمیں کیوں اس نے عاصم نے بلانا تھا یہاں پہ. عاصم ایکچولی میں اس وقت بیٹھی، اس لیے میں سر نہیں کہہ رہا، میں عاصم کو عاصم ہی کہہ رہا ہوں. تو ہمیں نہ بلاتا یہ. عاصم صاحب نے سمجھا کہ یہ ضروری ہے کہ یہ شاید اچھی کو بات سکھا سکے. تو کیا ہم نے کرنا ہے؟ اپنے ٹارگٹس بھی سیٹ کرنے ہیں، اپنے ٹائم کو مینج کرنا ہے. ادروائز خدا نے سب کو ٹیلنٹس دیے ہیں، کوئی بغیر ٹیلنٹ کے نہیں انسان پیدا ہوتا. ٹھیک ہے، ہمارے کو خواب کے پر نہیں لگے کہ ہم نے اتنا اچیو کر لیا، ہم امریکہ سے پڑھے، کینیڈا سے پڑھے، انگلینڈ سے پڑھا ہے. کوئی صرف ہم نے شاید اپنے ٹائم کو مینج کیا اور ڈٹرمنیشن رکھی اپنی زندگی میں. اس کے بعد ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو میں نے کہا کہ ایک ایٹیٹیوڈ، دوسرا پازیٹیو اپروچ ہونی چاہیے. ہم بہت زیادہ نیگیٹو ہیں، ہمارے اندر نیگیٹیوٹی کی وجہ سے ہم ٹائم بہت ویسٹ کرتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ نیگیٹیوٹی اپنے اندر سے ختم کریں. اپنے سامنے والے دیکھیں اس کی پازیٹیوٹی کیا ہے. ہم ساری اس کی پازیٹیو چیزیں چھوڑ کر ایک نیگیٹو پوائنٹ پہ اس کو بھی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں اور اپنا بھی ٹائم ضائع کرتے ہیں. کتنے ایسے سمجھتے کرتے ہیں ہم؟ اپنے دل میں یہ ہاتھ میں کھڑے کریں بیٹے، اپنے دل میں سوچئے کہ ہم نیگیٹو اپروچ بہت ہے، لیگ پولنگ بہت ہے ہمارے اندر، پروفیشنل جالسی بہت ہے. اگر آپ کام ٹھیک کر رہے ہو، اگر پڑھ آپ ٹھیک رہے ہو، آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اپنے اندر انٹیگریٹی پیدا کریں. انٹیگریٹی تب آئے گی جب آپ یہ ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کے آؤ گے. کیونکہ اگر انٹیگریٹی نہیں ہے، ڈگنیفائڈ لائف اگر نہیں ہم گزار سکتے، تو میں سمجھتا پھر فائدہ کوئی نہیں ہے ایسی چیز کا. اور دوسری بات، ایک اور چیز کی آپ کو میں بتاتا ہوں اس کا، زندگی کی سکسیس کی، دینا سیکھیں. گیونگ. ہم ہمیشہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے ہیں. اگر ہم اپنی زندگی میں میرا جو ہمارا فیتھ ہے کرسچینٹی میں، ہمارا ہے آپ کے جیسے زکوٰۃ 2.5% ہے سال کا، ہمارا ہے 10% ہم نے ہر مہینے نکالنا ہے اپنے انکم کا. کتنا؟ 10% ہے، ٹائتھ کہتے ہیں اس کو، دہیجکی کہتے ہیں، ہر مہینے نکالنا ہے. اینڈ آئی گیو 70% ٹو گاڈ ہر مہینے. اور مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آتی. یہ ہی نوز می ویری ویل. کسی چیز کی کمی نہیں. ہر مہینے 70% نکالنا ناٹ دیٹ ایزی، مگر خدا آپ کو طاقت دیتا ہے. گیونگ سیکھیں اپنی زندگی میں. میں اپنی کنٹریبیوشن سے کو تقریباً 250 بچوں کے اسکول رن کر رہا ہوں بائی دا نیم انسٹیٹیوٹ آف ایمرجنگ لیڈرس. وہ بچے ہیں جو کہ شاید ان کے باپ ڈرگیز ہیں، وہ بچے ہیں جو رکشہ چلاتے ہیں، یا وہ ہیں جو جینیٹرز ہیں، ان کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اور وہ سٹینڈرڈ ہم نے دیا بیکن ہاؤس کا اور کانوینٹ کا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو خدا نے پریولیج بنایا اور اگر آپ اپنے جیسے دوسروں کو نہیں اٹھا کے لے کے ساتھ تو یو ول بی اکاؤنٹیبل. میں اکاؤنٹیبل ہوں گا. تو یہ چیز اپنی زندگی میں بنائیں کہ آپ نے دوسروں کا بھی ہاتھ پکڑ کے آگے لے کے جانا ہے. کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے، آپ یوتھ جو ہے آپ اس طرح کر سکتے ہو، آپ ایک بچے کو ٹیچ کر سکتے ہو، پڑھا سکتے ہو.
ساری چیزیں حکومتوں نے نہیں کرتی. ہم حکومتوں کو کہتے ہیں حکومت نے یہ کر دیا, حکومت نے, ہم نے کیا کیا, ہمارا کنٹریبیوشن کیا رہا ہے پازیٹیو ڈیولپمنٹ پاکستان کے لیے, ہم نے اس کے اوپر بھی کام کرنا ہے. چلو پہلے میں بتائیں مجھے, میں نے پہلی بات کیا کہی تھی, اس کو ذرا ریکیپ کریں. ہیں کنویں کا مینڈک سب سے پہلے میں نے کہا تھا. کیا کرنا ہے ہم نے, کنویں کا مینڈک نہیں بننا ہے. اس کے بعد ٹارگٹس رکھنے ہیں, پھر ایٹیٹیوڈ, ٹائم مینجمنٹ, جی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے. اور آرگنائزرز بالکل چپ ہیں, کچھ نہیں کہتے. عاصم صاحب آپ کو بول سکتے ہیں, گول سیٹ کرنے, ٹھیک ہے. اور گیونگ, کتنے سمجھتے یہ مشکل چیزیں ہیں, نہیں کر سکتے ہم. گیونگ مشکل ہے, گیونگ مشکل ہے, مشکل نہیں ہے, کر کے دیکھیے گا. بالکل. اور پھر میں نے کہا تھا انٹیگریٹی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. ایک چھوٹی سی بات میں کر دوں انٹیگریٹی کے اوپر. میں کچھ سیاست میں بھی ہوں, اور میں جو حکومت بنی ہے پی ٹی آئی کی, میں تقریباً 7 سال پی ٹی آئی کے ساتھ رہا. میں سینٹرل پریزیڈنٹ فار مائنورٹیز تھا, پورے پاکستان کا پریزیڈنٹ تھا مائنورٹیز کا, پی ٹی آئی کا. خان کا ایڈوائزر رہا, میں سی سی کا ممبر رہا ہوں, اور پارلیمنٹری بورڈ پہ ہی بیٹھتا رہا. مگر میں نے کسی وجہ سے 17 اپریل کو پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا, پریس کانفرنس کر کے 17 کو ہالیڈے ان میں اسلام آباد ہوٹل میں. وجہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی جو وعدے کرتی وہ پورے نہیں کرتی. وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جو کیا مائنورٹیز کے ساتھ, انہوں نے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا. اور میں نے ایز اے پروٹیسٹ, کیونکہ پچھلی دفعہ میرا 2nd نمبر تھا نیشنل کے لیے, اور اس دفعہ میرا نمبر تھا نیشنل اسمبلی کے لیے, مگر میں نے سیکریفائی کیا اپنی سیٹ کو, اینڈ آئی ریزائن فرام پی ٹی آئی جسٹ بیکاز کہ میں ہمیشہ انٹیگریٹی کے ساتھ لائف گزارتا ہوں. اور اگر جو آپ کے وعدے پورا نہیں کر سکتے, وہ شاید وہاں پہ رہنا ٹائم ویسٹ کرنے والی بات ہے. تو اگر آپ نے انٹیگریٹی ہوگی, اب ڈیسیجنس لینے میں آپ کو آسانی ہوگی, بہتر ڈیسیجنس لے سکتے ہیں. اور آخر میں نے کہا تھا میں سٹوری سناؤں گا. کتنے بچے ہیں چھوٹے ابھی جو سٹوری سننا چاہتے ہیں؟ سارے سننا چاہتے ہیں, شامل. یہ سٹوری ہمارے پاکستان سے ریلیٹڈ ہے, ٹھیک ہے, مگر آپ نے سننی بڑی دھیان سے ہے. ایک دفعہ کا ذکر تھا کہ ایک جنگل تھا بہت بڑا, اور اس جنگل میں بہت زیادہ آگ لگی ہوئی تھی, اور وہ آگ اتنی زیادہ تھی کہ اس کے شعلے جو تھے وہ آسمان کی حدوں کو چھو رہے تھے, اور وہاں پہ کسی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس آگ کو بجھا سکے. مگر وہاں پہ کچھ شاخوں پہ پرندے بیٹھے ہوئے تھے درختوں پر, اور ان میں سے وہ بات کر رہے تھے کہ یہ آگ ایسی ہے کہ بجھنے کا نام نہیں لے رہی. وہاں پہ ایک فاختہ تھی, چھوٹی چڑیا, وہ اڑتی ہے اپنے شاخ سے, اور تھوڑا سا پانی کسی حوض میں پڑا ہوتا ہے وہاں پہ, وہ جاتی ہے, اس میں چونچ ڈالتی ہے, اور پانی نکال کے اس آگ پہ پھینکتی ہے. پھر جاتی ہے, پھر وہ پانی لیتی ہے, پھر آگ پہ پھینکتی ہے, اور یہ عمل وہ مسلسل کرتی رہی. اور ایک وقت آیا کہ اس کا سانس پھولنا شروع ہو گیا, کیونکہ چھوٹی جان تھی, مگر آگ ہے کہ وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو وہ یہ دیکھتی ہے تو وہ آ کے تھوڑی دیر کے لیے اپنی شاخ پہ بیٹھتی ہے آ کے, اور جو ساتھی پرندے تھے وہ اس کو دیکھ کے ہنستے ہیں, کہتے تمہارا دماغ خراب ہے کہ تم نکلی تھی اتنی بڑی آگ کو بجھانے کے لیے, یہ تمہارے سے بجھنے والی ہے؟ وہ تھوڑی دیر سوچتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ٹھیک کہتے ہو کہ میری اتنی اوقات نہیں ہے, میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں اتنی بڑی جو آگ لگی ہوئی اس کو بجھا سکوں. مگر کہتی ہے پرندوں کو
کہ ایک बात का इल्म है मुझे, यकीन है मुझे कि जब कभी भी क़यामत वाले दिन हिसाब होगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो आज जो हमारे मुल्क का हाल है, आज जो हमारी धरती माँ का हाल है, आज जहां पे हम देखते हैं कि आग लगी, नफरत की आग, तासुब की आग, हसद की आग, इस आग को बुझाना है। और पाकिस्तान इंटरफेथ लीग, जिसका मैं चेयरमैन भी हूँ, सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट, हमारा काम यह है कि हम अमन का पैगाम पहुंचाएं। हमारा काम यह है कि हम सारे मज़ाहिब को इकट्ठा करें। पाकिस्तान के झंडे में कितने रंग है बच्चों? ये आखिरी सवाल है मेरा आपसे। कौन कौन से हैं? अच्छा, ग्रीन किसको रिप्रेजेंट करता है? मेजॉरिटी कौन है? और जो व्हाइट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? कितनी माइनॉरिटीज है पाकिस्तान में? बस कितने? 9 माइनॉरिटीज हैं पाकिस्तान में जो बसती हैं। हम कहते हैं कि जब झंडे में हम रंग इकट्ठे रह सकते हैं, वो सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, तूफान हो, वो झंडे में रंग इकट्ठे हैं, तो हम नीचे जमीन पर इकट्ठे क्यों नहीं रह सकते? आज हमें ये सोचना है, कि क्यों हम इकट्ठे नहीं रहे। और मैं आपको थोड़ी सी बता दूं कि जो कंट्रीब्यूशन रही है माइनॉरिटीज की, हमारे बहुत मोतबर बुजुर्ग भी यहाँ बैठे हैं, फ्रॉम द आर्मी जनरल साहब बैठे हुए हैं, वो जानते हैं कि जो पार्टीशन से लेकर अब तक एजुकेशन तकरीबन 25 साल क्रिश्चियंस के पास रही, 47 से जब तक उनको नेशनलाइज नहीं किया गया। जितने बड़े स्कूल हैं जो आज हुक्मरान कर रहे हैं, वो क्रिश्चियन स्कूल्स के पढ़े हुए हैं। अगर आज अलमिया ये है, सर आप भी किसी फोरम पे इस पर बात कर सकते हैं, अलमिया ये है कि आज उन्हीं स्कूल में क्रिश्चियंस का दाखिला मुश्किल हो गया, क्योंकि कौसर न्याजी हुआ करते थे मिनिस्टर पीपल्स पार्टी के ज़माने में। उन्होंने कहा था कि हमने वो घिनौना खेल खेला क्रिश्चियंस के साथ कि अपनी मौत खुद मरेंगे। मगर शुक्र है खुदा का क्रिश्चियंस हैं, आपकी सपोर्ट चाहिए उनको। आप जहां देखें तो आप ज़रूर उनको भी लेके आए ताकि वो भी मेन स्ट्रीम का हिस्सा बने। मैं कहता हूँ हमेशा, मैंने शहबाज शरीफ को भी चैलेंज किया, मैंने पढ़ा लिखा पाकिस्तान कैसे कह सकते हैं आप कि जब एक सेगमेंट पढ़ नहीं रहा, हिंदुओं की हालत देखें जाके, क्रिश्चियंस की हालत देखें जाके। पढ़ा लिखा पाकिस्तान तब होगा जब हम सारे इंक्लूजन में आएंगे, सारे पढ़ेंगे, तब हम कहेंगे पढ़ा लिखा पाकिस्तान। और हेल्थ में कंट्रीब्यूशन रहा बहुत ज़्यादा, डिफेंस में 65 की वॉर में सैयद चौधरी जो थे, ही वॉज द मैन जो उड़े लेके जहाज, और उन्होंने ऊपर से भी, ज़मीन से भी और फ़ज़ा से भी रोका है। ही इज़ कॉल्ड हीरो है 65 वॉर के। तो मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि ये आपके साथी हैं जिनके पास शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का, दे आर द इक्वल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। ऐसा है कि नहीं? आज हमें सोचना है कि हमने आग बुझानी है। हमने सोचना है कि कहीं हमारी ज़ात से कहीं आग तो नहीं लगी हुई। शायद हमारे घर में आग लगी हो, हमारी ज़ात से, हमारे इलाके में आग लगी हो, हमारे कॉलेज में, स्कूल में, दफ्तर में आग लगी हो, हमारे मुल्क में आग लगी हो। कितने कहते हैं कि हम आग बुझाएंगे आज से? मुझे नहीं बताना, खुदा के साथ वादा करना है। आसिफ साहब नहीं देख रहे, हमने आग बुझानी। इधर से ही लोगों ने हाथ खड़े किए, बुझानी है, क्योंकि हमने सबने जवाब देने जाके खुदा का। बहुत शुक्रिया। अब सवाल आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।